प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ यस्सु के नाम में आप खैरियत से होंगे। खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ़ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और गवाहियाँ आपके सामने शेयर करते हैं और कलाम की खिदमत करते हैं। यकीनन आप बरकत पाते हैं। तो आज जो खुदा के लोग स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा प्यारी बहन सिस्टर शीबा डेवर। सिस्टर जी, आपको वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मोहसिन यूनुस साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूं। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम भाई नासिर सैमुअल भाई, आपको भी वेलकम करता हूं। तो नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम यस्सु के नाम में दुआ के साथ करेंगे। तो हकीकत में जो चीज़ हम दुआ के साथ शुरू करते हैं, खुदा अपना हाथ बढ़ाता और बरकत बख्शता है। तो हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर मोहसिन मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लश्करों के रब, कौमों के खुदा, तू जो अज़ली और अब्दी खुदा है, तू जो रहम से भरा है, खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए, इस खूबसूरत रफ़ाकत के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। ऐ खुदा, आज की रफ़ाकत के वसीला से, कलाम के वसीला से तो हमें बड़ी बरकत से नवाजना। आज खुदा तेरी बेटी जो भी तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम को बयान करती है, तेरे कलाम की खिदमत करती है, खुदा तेरी बेटी ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें होकर बोले। ऐ खुदा, इसी तरह फजल टीवी पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। यहोवा पाक खुदा, तो अपने लोगों को बरकत दे ताकि इसी तरह तेरा काम अजीम व आला कर सकें। ऐ खुदा, इस तमाम मीटिंग के शुरू से आखिर तक तेरी बड़ी मदद, तेरी कुम्मक मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, आपके लिए खूबसूरत दुआ की गई। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आज इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिए आप बरकत पाएंगे। और कलाम में लिखा है, जो मसीह पर ईमान रखता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है। क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु मसीह ही दुनिया का नूर है। और यीशु मसीह ने फिर अपने शागिर्दों को, कलीसिया को कहा, तुम दुनिया के नूर हो। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब रूहुल कुद्स की कुदरत हमारी ज़िंदगियों में काम करती है, हम कलाम से और रूहुल कुद्स से भर जाते हैं और फिर दुनिया के लिए हम नूर साबित होते हैं और हमारी रोशनी दुनिया में चमकती है। लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, यस्सु की तरफ रुख करते हैं और ज़मीन पर एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी बसर करते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है जिसके बोल थे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। इस खूबसूरत गीत को अगापे सिस्टर्स ने गाया है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। तो बाइबल मुकद्दस वादा करती है कि खुदा ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं खुदा का बंदा मूसा था, खुदा ने उसके साथ भी वादा किया था कि मैं तेरे संग संग रहूँगा। और उसके बाद मूसा के मरने के बाद यशवा ने जब क़यादत संभाली और खुदा ने फिर उससे वादा किया कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। और आज वही वादा ज़मीन पर ईमानदारों के साथ है, जितने आज मौजूदा दौर में ईमानदार बादशाही के लिए काम कर रहे हैं। खुदा का बेटा यीशु मसीह उनके संग संग है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। और फिर कलाम में लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर लिखा है कि मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ। अपने खुदा को जब भी हम पुकारते हैं, वो अपने आसमान को छोड़कर ज़मीन पर खाकसारों का ख्याल रखने के लिए, उनकी कुम्मक बनने के लिए, उनका मुहाफ़िज़ बनने के लिए, उनका हादियो रहनुमा बनने के लिए, उनका साथ देने के लिए खुदा खुद ज़मीन पर उतर कर ईमानदारों को संभालता और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप प्रस्तिश सुनते हैं, खुदावंद यकीनन आपको बरकत देता है। मेरी दुआ है कि जिस तरह ये खूबसूरत गीत आपने सुना है, इस तरह आप हमेशा खुदा पर ईमान रखते हुए प्रस्तिश करते रहें, कलाम सुनते रहें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। तो नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम प्यारे भाई नासर सैमुअल। तो प्यारे भाई नासर, जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स आपको उभारता है, आप हमारे नाजरीन को जो मैसेज देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की गवाही से हमारे नाजरीन को तहरीक बख्शना चाहते हैं या कोई और थॉट शेयर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ज़रूर आप डिलीवर कीजिएगा। सबसे पहले तो मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, पूरी टीम का, कि जिन्होंने हमें आज अब चैनल पे इनवाइट किया। सो खुदावंद अपने खादिमों को, अपने सुरमाओं को और ज़्यादा इस्तेमाल करे। और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद उन नौजवानों को, उन बहनों को, उन भाइयों को अपने नाम की खातिर इस्तेमाल करे कि जो खुदावंद से दूर है, क्योंकि हम देखते हैं कि वक्त नज़दीक है और खुदावंद जल्द आने वाला है। हम देखते हैं कि आजकल हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर दुनियादारी की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं। वो अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की तरफ लाने की बजाय दुनियादारी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। खुदावंद चाहता है कि हर एक घुटना उसके सामने झुके और उसकी मदद सराई करे। लेकिन हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, उनकी ज़िंदगियां ऐसी बन गई हैं कि उन्होंने एक दुनियादारी को रोल मॉडल बना लिया है। हमने दुनियादारी को नहीं देखना, बल्कि खुदावंद की तरफ अपना रुजू करना है। जब हम खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो ये दुनियादारी की सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें खुदावंद की पहचान करनी है और खुदावंद को अपना आप देना है। अगर हम खुदावंद से दूर रहेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके एवज़ हम गुनाह में मुब्तला होंगे, हम बदियों में, बदकारियों में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन हम खुदावंद की जो बरक़ात हैं, जो खुदावंद नौजवानों को देना चाहता है, उनसे महरूम रह जाएंगे। आज मैं सभी अपने जो मसीह बहन भाई हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि खुदावंद की हुजूरी में अपने बच्चों को लाएं, क्योंकि आज वक़्त है। खुदावंद चाहता है कि उसके बच्चे, उसके लोग उसकी कुर्बत में आए, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन हम खुदावंद की कुर्बत में, खुदावंद की नज़दीकी में लाने की बजाय हम उनको दुनियादारी की चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं। आजकल हमारे बच्चे ज़्यादा तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं, फैशन को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है वो चीज़ें हम नहीं करते। हम खुदावंद के पाक कलाम को सुनते नहीं, सीखते नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक हमें वर्शिप करनी चाहिए,
ہمیں میسیج ڈیلیور کرنا چاہیے، ہمیں خداوند کی گواہی دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو ہم کیسے مسیحی ہیں؟ ہماری بیسک جو بنیاد ہوتی ہے وہ سنڈے سکول ہوتا ہے، لیکن آج کل سنڈے سکول جانے کی بجائے بچے زیادہ تر اپنے گھروں میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹیلی ویژن، کارٹونز، ان چیزوں میں ہم اپنے بچوں کو لگائے رکھتے ہیں تاکہ کیا ہو، ہمارے بچے خوش رہیں۔ ہمارے بچے ایسے خوش نہیں رہیں گے، بلکہ وہ کیا ہوں گے، وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بدتمیز ہوں گے، وہ کیا کریں گے، جو دیکھیں گے وہی اپنائیں گے۔ اس لیے ہمیں خداوند کے روح القدس کے مطابق بچوں کو اچھی تربیت دینی ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ بھی فرمان ہے کہ ہم چھڑی سے بھی اپنے بچوں کو سدھار سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کیسے ہم مسیحی ہیں؟ جب ہم ان کو لاڈ سے، پیار سے رکھیں گے، ہم کسی کو کہیں گے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ ہمارے بچے بڑے نازک ہیں، بڑے معصوم ہیں، اب تو بچہ کیا کرتا ہے، کہتا میرے ماں باپ تو بڑا میرا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے، وہ زیادہ وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے ان سب چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ نوجوان نسل کا آج جو حال ہے، خاص طور پر ہمارے مسیحی نوجوانوں کا، وہ بہت ہی برا حال ہے۔ کیونکہ زیادہ تر نشے بازیوں میں نوجوان اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں جو بچے رہتے ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، وہ دنیا داری کے کام کرتے ہیں، موبائلز وغیرہ چلاتے ہیں، نشہ بازی میں مبتلا ہے، جو چیزیں خداوند کو پسند نہیں وہ چیزیں کرتے ہیں۔ چرچز میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن بھائیوں کی کم ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب وہ تھوڑا سا اپ ہوتے ہیں تو وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہہ دیتے ہیں بڑی ذمہ داری ہے، لیکن خداوند کی حضوری میں ایک دن 1000 دنوں سے بھی بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خداوند کی شکر گزاری کریں، اور جب بھی ہمیں ٹائم ملے، میں نوجوانوں سے پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں، جب بھی ہمیں ٹائم ملے ہم خداوند کے گھر میں آئیں، خداوند کے نام کو جلال دیں، تب ہی ہم خداوند کے بادشاہی کے وارث بنیں گے، اور اپنے خادموں کی عزت کریں، اپنے خادموں سے پیار کریں۔ جب ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، خادموں کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے، دعوت نہیں دیں گے، تو کیسے خداوند کی برکت ہمارے گھروں میں آئے گی؟ ہم نے خداوند کے خادموں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ خداوند کی جو مدح سرائی کرتے ہیں لوگ، خداوند کے جو پیچھے چلتے ہیں لوگ، ان کو ہم نے ٹائم دینا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، جو کلام ان کے وسیلہ سے ہمیں پہنچاتا ہے ان باتوں کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے۔ جب تک ہم دنیا داری کی چیزوں میں مبتلا رہیں گے، دنیا میں مبتلا رہیں گے، تو تب ہم کیسے خداوند کے لیے اپنا آپ خالی کریں گے؟ ہم نے دنیا داری کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے اور اپنے یسوع کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے، تاکہ ابدی مقام کو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ اور میری ماؤں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی خداوند کے لیے اپنے بچوں کو سنڈے سکول کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں پلیز بھیجا کریں، تاکہ بچے خداوند کی زندگی بخش باتوں کو، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اور خداوند کے نام کو جلال ملے۔ سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ بھائی ناصر سیموئل۔ تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں خدا کے بندہ نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بچوں کی بنیاد جو ہے وہ کلام پر ہونی چاہیے، کیونکہ جو چٹان ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ جب کلام بچوں کی زندگی میں جائے گا تو بچے تربیت پائیں گے، تو وہ بڑے ہو کر خدا کی خادمہ اور خدا کے خادم بن جائیں گے۔ تو ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کلام بیان کرتا ہے کہ جو بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کرتا، وہ بچے ماں باپ کے لیے غم کا باعث بنتے ہیں۔ تو پھر خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی ہزاروں نوجوان جو ہیں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں اور مختلف نشہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کے لیے غم کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس لیے ماں باپ کو بھی خدا کے خادم نے بڑے احسن طریقے سے بتایا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے خاص طور پر کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کلام کے
मुताबिक करें और अपने पासबानों की इज़्ज़त करें, बच्चों को चर्च भेजें, संडे स्कूल भेजें। जब हम ये करेंगे तो हकीकत में बच्चे जब नौजवानी के आलम में आएंगे तो वो इस के बजाय कि वो नशा करें बल्कि वो खुदा की तारीफ़ करेंगे, खुदा की हम्द करेंगे, कलाम को सीखेंगे और दूसरों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए और अपने वतन अज़ीज़ के लिए वो बरकत का सबब ठहरेंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मोहसिन यूनुस साहब। पादरी साहब, जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स आपको उभारता है, तो मैं चाहता हूं हमारे नाजरीन की इंकरेजमेंट के लिए अगर आप कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप डिलीवर कीजिएगा। शुरू यीशु मसीह के नाम से, जो खुदा का बर्रा, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिसने अपने मुंह से फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होकर सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बच्चों की तालीम और तरबियत है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अगर तू छड़ी का इस्तेमाल करेगा तो तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा बल्कि उसकी तरबियत होगी। तो जब यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं, स्कूल को देखते हैं, तो माँ ही बच्चों की तरबियत की पहली यूनिवर्सिटी है। और माँ बाप बच्चों के हीरो होते हैं। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं। अगर बाप सिगरेट पीता है घर में तो बच्चे की भी यही कोशिश होगी कि मैं बड़ा होकर यही काम करूं। और अगर बाप इबादत करता है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है अपने बच्चों के सामने, तो बच्चे भी अपने माँ बाप को फॉलो करेंगे। स्कॉलर हजरात बताते हैं कि जब 5 माह का हमल हो जाता है तो पेट में रूह आ जाती है। और अगर हम यहूदिज़म को देखते हैं तो वहाँ की औरतें क्या करती हैं, जब वो हामिला ही होती हैं तो अभी से वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करती हैं, तौरात की किताब को पढ़ना शुरू करती हैं, ताकि बच्चे के जो कान हैं वो सुनते रहें, क्योंकि रूह मुंतकिल हो जाती है। और जब वो हुक्मों को पढ़ती है तो बच्चा ब्लस पैदा होता है। घरों में नशा नहीं किया जाता, घरों में स्मोकिंग नहीं की जाती, ताकि बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के पहले 3 साल जो हैं वो माँ की ज़िम्मेदारी है कि माँ अपने बच्चे की तरबियत करे। अगर माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है तो शरीयत की बातों को पढ़ती रहे, कलाम मुकद्दस का मुतालिया करती रहे। और इसी तरह वो अगर दुआ करनी है तो बच्चे के सामने बाआवाज़ दुआ करे, बाआवाज़ बाइबल मुकद्दस को प्रीच करे, बयान करे। और यहाँ पर इस तरह का नहीं हो रहा। अगर यहाँ की माओ बहनों की बात करूँ, बड़ी माज़रत के साथ, सब मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब ऐसा काम करती हैं तो क्या होता है, ऊंची आवाज़ में गानों का शोर, गाने लगा लेते हैं और बच्चे को जी गाने सुनते हैं और बच्चे की उसी तरह की तरबियत होती है। और जब यहूदिज़म को हम देखते हैं तो 3 के बाद 12 साल तक बाप की ज़िम्मेदारी होती है। बाप ने क्या करना होता है, बाप ने बच्चे को फलाखन चलाना सिखाना होता है, तीरंदाजी चलाना सिखानी होती है। और उसके बाद तौरात की किताब 12 साल तक बच्चे को हिफ़्ज़ करवा देनी होती है, यानी कि 613 हुक्म जो है वो हिफ़्ज़ करवा देने होते हैं। और आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 12 साल की उम्र में जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो सरदार काहिनों के पास शरीयत के मुताबिक उनको ले जाया गया ताकि वो इनका यीशु मसीह का टेस्ट लें। वो अलग बात है कि यीशु मसीह ने ही उनका टेस्ट ले लिया था। हमारी यहाँ जो क्रिश्चियन कौम है, माएँ हैं, बाप हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक करें। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर ही इनके बच्चे, हमारे मसीही बच्चे जब बड़े होंगे तो इनमें से ही कोई मूसा होगा, कोई मुकद्दस दाऊद होगा, इसी तरह कोई नबी होगा, प्रॉफिट होगा, और कोई पादरी होगा, कोई एवेंजलिस्ट होगा, कोई वर्शिपर होगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अजीम काम को जारी रखें और जारी व सारी रखें, ताकि हमारी जो तरबियत है, हमारे जो बच्चों की तरबियत है, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो सके। आज मैं आप सबको ये इसकी तरफ मतवज्जे करता हूँ कि आप अपने बच्चों को, जैसा कि भाई ने बताया, संडे स्कूल की तरफ बच्चों का रुजू करें, ताकि बच्चे संडे स्कूल से अच्छी तरबियत पाएँ
اور بڑے ہو کر خدا کے خادم بنے، نہ کہ نشہ باز بنے، نہ کہ ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بنے۔ آمین۔ خدا آپ کو آج کی اس چھوٹے سے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت سے نوازے۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت تھاٹ خدا کے خادم پاسٹر محسن یونس نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے بچوں کے تعلق سے۔ حقیقت میں جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں وہ بابرکت ٹھہرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں موسیٰ، مریم اور ہارون کے بارے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ ان کے جو والدین تھے عمرام اور یقبد، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کی، لک آفٹر کی، اور ہم دیکھتے ہیں موسیٰ جو تھا وہ ایک بڑا نبی ہوا، اور اس کے بعد ہارون ایک بڑا کاہن بنا، اور اس کے بعد ان کی بہن جو مریم تھی ورشپر بنی۔ اور حقیقت میں اسی طرح آج بھی جب ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں، کلام کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں، بچے بڑے ہو کر انجیل سناتے ہیں، کوئی نبی بن جاتا ہے، کوئی داؤد کی طرح کام کرتا ہے، کوئی موسیٰ کی طرح کام کرتا ہے، کوئی ایلیا کی طرح کام کرے گا، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے بچوں سے خوشیاں حاصل نہیں کریں گے بلکہ دکھ اٹھائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے، والدین ہوتے ہوئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کی جائے۔ تو ناظرین، مزید ہم آگے بڑھیں گے، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے بڑی خوبصورت گفتگو خدا کے لوگوں نے آپ تک پہنچائی بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ کلام بھی کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹے جس راہ پر اس نے جانا ہے۔ حقیقت میں جو والدین، بڑے بھائی اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں، حقیقت میں وہ بچے کبھی بھی اپنے نشان سے منحرف نہیں ہوتے۔ تو حقیقت میں آج کے دور میں نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے والدین ہوتے ہوئے، پاسبان ہوتے ہوئے، ایلڈر ہوتے ہوئے، منسٹر ہوتے ہوئے، خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی اور کلیسیا کے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کی جائے، ورکشاپوں کا استعمال کیا جائے تاکہ بچے مزید اچھے طریقے سے خدا کے کلام کو سیکھ کر آگے بڑھیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ اور اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی سٹیو عمران نے، کرس عمران نے اور دائم گل نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت آپ گیت سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ حقیقت میں زمین پر ایمانداروں کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ فرض ہے۔ خداوند مسیح نے کہا ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ہم گیتوں کے ذریعے سے بھی خدا کے کلام کی بادشاہی کی منادی کرتے ہیں، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے بھی منادی کر سکتے ہیں، اپنے بول چال سے بھی، گفتگو سے بھی، ہم اپنا کردار سے بھی ہم انجیل سنا سکتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب انجیل پھیلتی ہے اور خدا کا نام عزت اور جلال پاتا ہے۔ تو ناظرین، مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ ایونجلسٹ شیبہ۔ میں چاہتا ہوں سسٹر جی، جو کچھ خداوند نے آج آپ کے دل میں تھاٹ رکھا ہے، جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، لاہور شہر سے ہیں یا ملک پاکستان سے ہیں، ملک پاکستان سے باہر بھی لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ضرور آپ ان کی انکرجمنٹ کے لیے جو روح القدس آپ کو بھارتا ہے کلام کو ڈیلیور کیجئے۔ یس، مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت اور فتح مند قدوس نام میں آپ سبوں کو اسلام، اور آپ سبوں کے لیے برکت چاہتی ہوں، اور فضل ٹی وی کے لیے برکت چاہتی ہوں۔ خداوند فضل ٹی وی کو بہت زیادہ برکت دے، پاسٹر عمران کو، سسٹر مہوش کو بہت زیادہ برکت دے کہ وہ خدا کے نام کی وسعت میں یوں ہی آگے بڑھتے چلے جائیں اور خدا کے کلام میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کے لیے دیکھیں گے کہ خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں کہ کوئی روح جو ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی روح جو ہے وہ علم سے خالی نہ رہے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بچوں پر ہے، اولاد پر ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جن کے ساتھ ہم پورے دل سے پیار کرتے ہیں، اگر ذرا سے ان کو چوٹ بھی لگ جائے تو ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ ہائے ہمارا بچہ۔ تو ان بچوں کے لیے آج خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند بھی اسی طرح ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو اور ہم زندگی جو ہے وہ پائیں، اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس جہان میں بھی آپ یہ مت سوچیں کہ مرنے کے بعد آپ کو کثرت کی زندگی ملے گی، وہ تو ملے گی جب آپ مسیح میں ہو، لیکن جو مسیح میں ہیں وہ اس جہان میں بھی رہ کر کثرت کی زندگی پاتے ہیں اور سیر اسودگی حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی علم جو ہے وہ کوئی روح جو ہے وہ علم سے خالی نہ رہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتوں کو سن۔ اور یہ بہت اہم ہے، یہ جو جملے ہیں، یہ جو خدا کے الفاظ ہیں، یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، اور ہمارے بچوں کی زندگی میں خاص طور پر اہم ہے۔ پہلے میں والدین کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی آپ کا جو بڑھاپا ہے ایک اچھا اور خوبصورت گزرے، آپ کے بچے جو ہیں وہ تابع دار ہوں، آپ کے بچے جو ہیں آپ کی خدمت کریں، آپ کے بچے جو ہیں وہ ایسا نہ کریں کہ آپ کو اٹھا کر تو برآمدے میں چارپائی بچھا کر آپ کو وہاں پر سردی گرمی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیں، بلکہ ایسی تربیت کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں آپ کو اپنے ساتھ، جیسے آپ نے بچپن میں ان کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، آپ کے بچے بھی آپ کو بڑھاپے میں اپنے ساتھ لگا کے رکھیں۔ ایسی تربیت کریں، اور ایسی تربیت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کیا اس معاشرے سے ملے گی؟ کیا ہمیں اور کتابوں سے ملے گی؟ نہیں میرے عزیزوں، صرف اونلی ون بک، ایک ہی کتاب ہے جس کا نام بائبل مقدس ہے۔ ہم وہاں سے ہی سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہر ایک ہماری فل باڈی کے حساب سے ہر ایک ٹاپک موجود ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت اور ان کے تعلیم کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کی۔ ابھی ہم نے سنا کہ خادمین بولے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے ویوز، اپنے پوائنٹس جو ہیں وہ پوائنٹ آف ویو بتائے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس معاشرے میں جیتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا چیزوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ گھر میں ایک نیا بچہ آیا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمارا کانسنٹریٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بڑی پارٹی ہو، ہمارے گھر میں ایک بڑا ڈھول ڈھمکا ہو، ہمارے گھر میں ڈانس ہو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ ہاں، موسٹلی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو خدا کے کلام کے حوالہ سے بچے کی پیدائش پر خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، عبادات کرواتے ہیں۔ لیکن میں آج یہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ خداوند جو ہے ان کی پاک مرضی ہمارے زندگی میں
کیا ہے۔ سو میرے عزیزوں، ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے امثال کی کتاب اور اس کا 23 باب اور اس کی ہم 13 آیت سے 18 تک ہم دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دنا دل ہے تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ اور آگے خدا کے پاک کلام میں 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جنا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پڑھا ہے، خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ لڑکے کی تعلیم اور تربیت کر، اس کو کرنے سے دریغ نہ کر، اس میں لاپرواہی نہ کر۔ اگر تو لاپرواہی کرے گا تو میں اس کی یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی، بیج بونے کے لیے اگر ہم بابول کو بیجیں گے تو بابول کے حساب سے ہم کانٹے لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے۔ اگر ہم پھلدار درخت کو بوئیں گے تو اس کے بڑا ہونے پر ہم پھل پائیں گے۔ سیم تھنگ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تو اپنے بچے کو تعلیم سے دور نہ رکھ، اور خاص طور پر خدا کے کلام کی تعلیم سے دور نہ رکھ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ جو جوش پیپل ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے خدا نے ہمارے سامنے یہ سچائی کے راستے کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے بائبل مقدس کو پڑھ کر اپنے بچوں کو ان آئین کے بارے میں، ان احکام کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جو کہ ہمارے خداوند یہوہ نے ہمیں بتائی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تجھے چھڑی سے بھی مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا، بلکہ کیا اہم ہے کہ تو اسے پتال سے، اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے تو ہماری جان پہ بن آتی ہے، تو کیا ہم ایسا چاہیں گے کہ اگر وہ جب اس دنیا سے واپس چلا جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ ایسی زندگی جیے، ایسی وہ روح میں زندگی جیے جہاں پر صرف موت، آہ و نالہ اور رونا ہے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ایسی زندگی ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کلام خدا میں سے کریں گے تو ہم اپنے بچے کی جان کو پتال سے بچاتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو دنا دل ہے، یعنی کہ اگر تو عقل مند ہے، اگر تو سمجھتا ہے ان باتوں کو، تو کیا کر، ان باتوں کو تو پکڑے رکھ، ان باتوں کو سیکھ۔ تب خدا کی کیا مرضی ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، اور میرا دل شادمان ہوگا جب تیرے منہ سے سچی اور حق کی باتیں نکلیں گی۔ میرے عزیزوں، حق اور سچ صرف ہمارے کلام خدا میں ہے، اس میں ہی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں اس کی پاک مرضی کیا ہے۔ اور خداوند نے ہمیں ساتھ میں یہ بھی تسلی دی ہے کہ ہمیں اس کا اجر یقینی طور پر ملے گا۔ ہماری آس ہمیشہ ہمارے خداوند پر رہنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، آج یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا ہاتھ بڑھتا ہوا، کس طرف ان کا ہاتھ بڑھ رہا ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خدا نے اس جہان میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام تمثیل میں ہے، خدا نے باغ عدن میں 2 درخت لگائے، ایک حیات کا درخت اور ایک نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ سیم تھنگ یہاں پر موجود ہے اس دنیا میں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، کیا وہ موت کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں؟ اگر وہ باہر جاتا ہے تو وہ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے؟ یا بہت چھوٹا بچہ ہے، وہ زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے بچوں کو کچھ اور چیز، کارٹون یا کچھ مووی وغیرہ لگا دیتی ہیں۔ اوکے، آپ یہ ضرور کرو، میں اس کے لیے آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس طرح کے کارٹون، لیکن کس طرح کی مووی جس میں خدا کی باتیں ان کے کانوں میں جائیں، جس میں وہ خدا کے کلام کو سیکھے، جس طرح کہ وہ خدا کے ان وعدوں کو سیکھے، ان بڑے جو انہوں نے پرومسز کیے ہیں اور بڑے انہوں نے جو حکم دیے ہیں ان کے بارے میں وہ سیکھیں۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ضرور
ایک ماں ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ یہ مت سوچے کہ خدا سے اس نے اولاد کو پا لیا اور اب بس ڈن، اب خوشیاں ہیں اور ہر طرف مٹھائیاں ہیں اور صرف ڈھول ڈمکے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اب ہی تو آپ کی وہ ذمہ داری شروع ہو گئی ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے۔ ہمارے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی تو اس راہ پر تعلیم اور تربیت کر جہاں سے وہ نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، بلکہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتا رہے۔ میرے عزیزو، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت پر غور کریں گے اور ان پر آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام جو ہے وہ خادم کرے گا۔ سب سے پہلے آپ خود خادم ہو، سب سے پہلے آپ خود خادمہ ہو۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بیٹے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ کا بیٹے کی ضرورت یہ کلام خدا ہے، یہ خدا کی قیمتی الفاظ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے بہت اہم ہے، ان کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اور جب آپ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کریں گے تو جب وہ چرچ جانا شروع ہوں گے وہاں سے بھی وہ تعلیم لیں گے، تو ایک جو مرد ہے وہ مکمل طور پر جیسا کہ خدا کی مرضی ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا، اور اسی طرح ایک لڑکی جو ہے وہ بھی کلام خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے بالکل اسی طرح جیسا کہ ہماری خدا کی مرضی ہے ایسی زندگی گزاریں گے جہاں سے نہ وہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، بلکہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں گے، سچائی کی اور حق کی باتیں کہیں گے۔ تب کیا ہوگا؟ تب ماں باپ جو ہیں وہ بھی سکھ سے اور ایک بڑا ہی خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا، ایک مسیحی معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ دور سے ہی کہیں گے ہاں یہ ہے مسیحی خاندان، ہاں یہ ہے مسیحی معاشرہ۔ میرے عزیزو، اپنے مسیح کے نام کو روشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت پر غور و خوض کریں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، اور اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کی اس حساب سے تعلیم اور تربیت کریں، ان کو آیات یاد کروائیں، ان کو کلام یاد کریں، ان کو ذہن نشین کرائیں، کیونکہ ہمارے کلام میں یہی لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ذہن نشین کروانا ہے، کلام جو ہے وہ ذہن نشین کروانا ہے۔ اور بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو یہ سکھائیں کہ یہ کلام اس کو لینا ہے، آبزرو کرنا ہے، تاکہ وہ ایک پھلدار درخت کی مانند ہو، اور جس سے نہ کہ اس کے ماں باپ بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگ جو ہیں فیض یاب ہو سکیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کریں یہ جان کر کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو اسی طرح ہم مرنے کے بعد بھی ان کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں۔ آج سے ہی ہم اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ہم ایک معاشرے کی تربیت کرتے ہیں، اگر ہم بیٹی کی تربیت کرتے ہیں تو خاندانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کلام خدا خود بھی روز پڑھیں، روز دعا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، کیونکہ خداوند فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ گھرانے سمیت خدا کے حضور جاتے ہیں خداوند کو نہایت پسندیدہ ہے، اور خداوند اپنے آسمان کو کھول کر ایسے لوگوں پر برکتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت میسیج آپ نے سنا ہے۔ پہلے خدا کی خادمہ نے بڑی خوبصورت آیت کوڈ کی، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ تو علم کے تعلق سے انہوں نے بے شمار باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا اور بیٹی جب پیدا ہوتے ہیں بیٹیوں کو کم تعلیم دلوائی جاتی ہے، اور بیٹے کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ایجوکیشن دلائی جائے، اس نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، آگے بڑے ہو کر کام شام کرنا، ہماری لک آفٹر کرے گا، اس طرح کی ہمیں سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا کی نظر میں کلام کہتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ خداوند کی طرف سے میراث ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، جو کچھ آپ اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں وہ بیٹی کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور دونوں کو ہمیں کلام کی تعلیم بھی دلوانی چاہیے، کیونکہ خدا بیٹوں سے بھی پیار کرتا ہے اور بیٹیوں کو، اور خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں مرد اور عورت کو اس لیے بنایا تاکہ آگے خدا ترس نسل پیدا ہو۔ نسل خداوند اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ خدا کی حمد کرے، خدا کی پرستش کرے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے، اور آگے والدین کا، استادوں کا، ٹیچرز کا، پاسبانوں کا فرض ہے
کہ وہ ज़مین پر رہتے ہوئے خدا کے حضور یہ ذمہ داری سمجھیں تاکہ جو ہماری قوم کے ہماری کمیونٹی کے بچے ہیں ان پر بھی فوکس کریں تاکہ وہ کلام کی تعلیم کو جان سکے، کیونکہ بائبل کہتی یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ ہم دنیاوی تعلیم تو بہت زیادہ اپنے بچوں کو دلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی جو روحانی بنیاد ہے وہ کلام خدا ہے، اس لیے روحانی تعلیم پر بھی زیادہ فوکس ہمیں دینا چاہیے تاکہ بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، وطن عزیز کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ سلامتی اور برکت کا سبب ٹھہرے۔ تو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں اس خوبصورت کلام کے ذریعے سے یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو اب وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کے لیے کریں گے دعا، تو ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً خدا آج بھی آپ کو چھوئے گا اور برکت دے گا اور شفا دے گا۔ آپ جہاں کہیں سے ہمیں واچ کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ اپنی بیماری پر اپنا ہاتھ رکھیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع آج یقیناً آپ کو چھوئے گا، معجزات کرے گا، آپ کو شفا بخشے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، مسیح یسوع کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں خداوند ہے۔ تو لا تبدیل، لا محدود ہے، لا ثانی، لا فانی خداوند ہے۔ آج بھی اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح حقیقت میں شافی ہے۔ وہ شافی بن کر اس لیے آیا ہے، دنیا جو گناہ کے اندر ڈوب رہی تھی، جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، ان کو شفا بخش سکے، گناہوں سے رہائی دے سکے۔ خداوند، اس وقت جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو جتنے لوگ اے خداوند بیمار ہے، اگر کسی قسم کی کمزوری، بیماری، درد ہے، کسی جگہ پر بھی اے باڈی کے حصے میں اے خداوند درد ہے، اور ہم اس ساری دردوں کو اے خداوند تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، یہ باڈیز شفا پا جائیں۔ اے خداوند، اپنے پیاروں کو چھو اور مکمل شفا دے دے۔ اور جو لوگ ہیپاٹائٹس اے بی سی میں مبتلا ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں انہیں بھی چھو اور شفا بخش دے۔ لیور کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، شوگر کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، اگر کوئی کینسر میں مبتلا ہے، اے خداوند یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں، ہر طرح کا کینسر جائے، ہر طرح کا تپ جائے، ہر طرح کی رسولیاں ختم ہو جائیں، ہر طرح کی دردیں ختم ہو جائیں، ہر طرح کا اے خداوند شوگر کا پرابلم جاتا رہے، بلڈ پریشر کا پرابلم جاتا رہے، لیور کا پرابلم جاتا رہے، آنکھوں کی بیماری جاتی رہے، پٹھوں کا درد جاتا رہے۔ اے خداوند، اپنے لوگوں کو چھو دے اور مکمل صحت اور شفا بخش دے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تو نے اپنے پیاروں کو چھوا ہے، تو نے معجزات کیے ہیں، شفا بخشی ہے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں خداوند تیرے خادم اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، اپنی پیاری بہن سسٹر مہوش عمران کے لیے، اے خداوند ان کی زندگی پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، اور زیادہ اپنے جلال کے لیے، ملک پاکستان اور ملک پاکستان کے دوسرے ممالک میں بھی اپنے جلال کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ اسی طرح اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم پر، وزیر اعلیٰ پر، پاک فوج پر، عدلیہ پر، تمام انٹیلیجنس اداروں پر، اے خداوند پاکستان کے ہر ایک شہری پر تیری برکت، تیری سلامتی، تیرا ہاتھ چاہتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں تو نے اے خداوند پاکستان کے ہر ایک باسی کو، ہر ایک شہری کو چھو دیا ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ تو نے ہماری سن لی ہے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو چھوا ہے۔ آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں ضرور آپ اپنی گواہی ہم تک پہنچائیں گے اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ تو ناظرین، ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھا تھاٹ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً ناظرین نے برکت پائی ہے۔ اسی طرح سسٹر شیبا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے خوبصورت میسیج بچوں کے تعلق سے ماؤں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو میسیج دیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں ہمارے ناظرین نے یقیناً برکت پائی ہے۔ تو اسی طرح پیارے بھائی ناصر سیموئل، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند
اپنے جلال کے لیے اور زیادہ آپ کو استعمال کریں۔ تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئی کلام کی باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔